अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमि व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमी। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स और इस सिलसिले में तीसरे बाब का बाकायदा आगाज़ आपकी खिदमत में कर रहे हैं। बयान हुआ कि इस बाब में सिर्फ़ एक हदीस बयान की जाएगी और निस्बतन ये हदीस कुछ तूलानी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान पर हुकूक को बयान कर रहे हैं। इंसान पर अल्लाह का क्या हक़ है, इंसान पर उसके जिस्मानी आज़ा का क्या हक़ है, इंसान के अज़ीज़ व अक़ारिब के क्या हुकूक हैं, इंसान के मुआशरती जो अफराद हैं उसके क्या हुकूक है, मस्जिद का क्या हक़ है, इमाम मस्जिद का क्या हक़ है, मुअज़्ज़िन का क्या हक़ है, हुक्मरान का क्या हक़ है, इमाम मासूम का क्या हक़ है। ये एक तफसीली मौजू है। इस रिवायत को हमने मुख्तलिफ़ किताबों में देखा तो अल्फाज के तब्दीली के साथ ये मुख्तलिफ़ किताबों में कुछ तफसीली मौजूद है, कुछ मुख्तसर मौजूद है। हम इस हदीस को आपकी खिदमत में वसाइल शिया से बयान कर रहे हैं। अब्वाब जहाद बिन नफ्स है, तीसरा बाब है और तीसरे बाब की ये हदीस है जिसे हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो रहे कि इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क़ फरमाया है, तो ये इंसान अल्लाह की मखलूक है। इंसान अपने वजूद में भी अल्लाह का मोहताज है और अपने वजूद के बक़ा में भी अल्लाह का मोहताज है। इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो ज़िंदगी के हर लम्हे में जो उसे नेअमात अता हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता हो रही हैं। जिन नेअमात का वो इस्तेमाल कर रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेअमतें हैं। इंसान फ़क्र महज़ रखता है और किसी भी चीज़ में इंसान गनी नहीं है, बेनियाज नहीं है। इंसान समझता है कि उसके पास माल व दौलत आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, जायदाद आ गई, बैंक बैलेंस है उसके पास, बिज़नेस है, रकम मौजूद है और उसके इन अमवाल की बदौलत उसके वजूद में एक अकड़ आ जाती है, एक गुरूर आ जाता है। वो ज़मीन पर तकब्बुराना अंदाज में चलता है। वो समझता है कि ये सब कुछ जो उसके पास मौजूद है ये सब उसका है। हकीकत में ऐसे नहीं है। ये सब कुछ जो उसके पास मौजूद है वो अल्लाह का है। अल्लाह ने उसे अता किया है और अल्लाह ही ने उससे ये सब चीज़ें वापस ले लेनी है। लिहाजा इंसान जब उसे कब्र में उतारा जाता है, जिस कदर भी वो मालदार हो, जिस कदर भी वो साहिब हैसियत हो, जिस कदर भी वो इस दुनिया में नाज व नेमत की ज़िंदगी बसर करता हो, जब वो कब्र में उतारा जाएगा तो खाली हाथ होगा। और अगर उसकी कब्र में कुछ चीज़ों को उसके साथ रख भी दिया जाए तो उन चीज़ों का उसे उस आलम बरज़ख में, उस कब्र में, कब्र की हौलनाकियों में, कब्र के सवाल व जवाब में उसे उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इंसान को ये चाहिए कि वो इस बात की तरफ तवज्जो दे कि बुनियादी तौर पर वो अल्लाह का मोहताज है। ज़िंदगी के हुसूल में अल्लाह का मोहताज है, ज़िंदगी के आगाज़ में अल्लाह का मोहताज है, अपनी ज़िंदगी के इस्तिमरार में अल्लाह का मोहताज है और इस ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद भी वो अल्लाह की रहमत का मोहताज है।
لہٰذا بنیادی حق جو انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور پھر اللہ ہی ہے کہ جس نے اس انسان پر باقی حقوق کو وضع کیا ہے، مقرر کیا ہے، قانون بنایا ہے کہ انسان باقی جو موجودات ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ نے اس انسان کو آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کے حقوق اس انسان پر مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ کان دیے ہیں تو ان کانوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو زبان عطا کی ہے تو اس زبان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے انسان کو یہ پیر دیے ہیں، اللہ نے انسان کو یہ نازک اعضاء جو شرمگاہیں ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں، تو ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کی رعایت کرے۔ لہٰذا اگر ایک انسان ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا تو در واقع وہ اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس رسالہ حقوق میں 51 حقوق کو بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اور پھر ان حقوق کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بنیادی توجہ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان حقوق میں سے کن حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور کن حقوق سے غافل ہیں۔ اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں غفلت کا شکار ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم سے مؤاخذہ ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا پہلا حق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو حق اکبر ہے، جو سب سے بڑا حق ہے، جو بنیادی حق ہے، کہ جس حق سے باقی حقوق منشعب ہوتے ہیں اور سرچشمہ پکڑتے ہیں، وہ حق کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ، اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو۔ اللہ کی ذات میں ایک دفعہ انسان کسی کو شریک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ مریم ہے، یہ روح القدس ہے، اور یہ تینوں مل کر ایک اللہ بنتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک قرار نہ دو، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور انسان عبد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور موجود کے سامنے اپنے سر کو زمین پر رکھتے ہوئے اسے سجدہ نہ کرے۔ سجدہ خالص ہے اللہ کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں جا کر ان مقدس ہستیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کا قصد یہ ہے کہ وہ اس مقدس ہستی کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ شرک عبادت ہے۔ وہاں پر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو سجدہ وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان اولیاء سے اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر بھی سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ سیاستدانوں کے آگے جھکتے ہیں رکوع کی حد تک، یہ جو خم ہوتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر لاتے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ یہ جو امیروں کو دیکھ کر انسان خود کو جھکا لیتا ہے، اپنی کمر کو جھکا لیتا ہے، یہ کمر کو جھکانا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کا شریک قرار نہ دے، نہ تو ذات میں اور نہ ہی اس کی عبادت میں
اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کو شریک قرار دے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، امیر المؤمنین کی ذات رازق نہیں ہے، اللہ کی ذات رازق ہے۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ کا رزق تقسیم کرتا ہے، رزق اللہ کا ہے۔ صفت رزاق، رازق ہونا، رزق دینے والا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تقسیم کرنے والے امیر المومنین ہو سکتے ہیں، لیکن رازق نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کی تجلی امیر المؤمنین بن کر اگر رازق بن رہے ہیں تو یہ مستقل نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب یہاں اللہ کا رزق تقسیم کر رہے ہیں، خود اپنی طرف سے رزق تقسیم نہیں کر رہے، خود اپنا رزق تقسیم نہیں کر رہے، لہٰذا استقلال نہیں ہے، اس بات کی طرف توجہ دی جائے۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اگر اللہ کے اسماء حسنہ کی تجلی قرار دیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی تجلی مقرر فرمایا ہے، لہٰذا بالذات وہ صفت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے اس صفت کی جو اظہار کیا ہے وہ ان ہستیوں سے کیا ہے۔ اگر اس انداز میں اللہ کی صفات کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے لایا جائے کہ انہوں نے ان صفات کا اظہار کیا ہے، یہ صفات خود ان کی نہیں ہے، صفات اللہ کی ہیں، اور اللہ نے اپنی صفات کا اظہار ان ہستیوں سے کیا ہے، بس یہ مستقل نہیں ہیں، تو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا ولا تشرک بہ شیئا، یعنی اللہ کے افعال میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ بس بہت بڑی یہ بات ہے کہ اللہ کا شریک نہ تو ذات میں قرار دیا جائے، نہ عبادت میں قرار دیا جائے، نہ صفات میں قرار دیا جائے، نہ افعال میں قرار دیا جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم نے صرف اس ہی کی عبادت کرنی ہے۔ لہٰذا توحید جو شیعہ امامیہ عقیدے کے مطابق بیان کی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ توحید کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان باریک نقاط پر توجہ دینی چاہیے تاکہ انسان ہر کسی پر شرک کا فتویٰ نہ لگائے کہ فلاں شخص مشرک ہے۔ بس جب ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دیا، تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، جب تم نے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دیا، اللہ کی صفات و افعال میں تم نے کسی کو شریک نہ قرار نہ دیا، اور یہ سب کام تم نے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، قربتاً الی اللہ، اللہ کی تم نے عبادت کی، جعل لک علی نفسہ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ۔ اب یہاں جب تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اور اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دیا، تو اللہ تیرے دنیاوی معاملات اور تیرے اخروی معاملات کو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یکفیہ کا، اللہ کافی ہے تیرے لیے، امرت دنیا والآخرہ، تیرے دنیاوی معاملات میں اور تیرے اخروی معاملات میں اللہ تمہارے اوپر کفایت کرتا ہے، تم کسی کے محتاج نہیں ہو۔ وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تَحِبُّ مِنْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں تمہارے لیے محفوظ کر دے گا اس چیز کو جس چیز کو تم چاہتے ہو، یعنی تمہاری حاجات پوری ہیں، تم مستجاب الدعویٰ کا مصداق ہو جاؤ گے۔ جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ تم اگر کسی غیر کے حق میں بھی دعا کرو گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ اب تم نے خود کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے، تم نے اللہ کی عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے، تم نے اللہ کا کسی کو شریک قرار نہیں دیا، اس وحدہ لا شریک لہ کو تم نے خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی تصور کیا ہے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا اگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو وہ
باب اللہ تصور کرتا ہے تو یہ باب اللہ تصور کرنا یعنی انسان کا اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہستیاں ہیں، یہ باب اللہ ہے، تو یہ واسطہ فیض قرار پائیں گی اللہ تک پہنچنے کے لیے، مستقل نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ لہٰذا انسان ان اعتقادات پر توجہ کرے، غور کرے اور ان کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب انسان ایسے اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور کسی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دے گا، تو اب یہاں جعل لک علی نفسہ ان یکفیک، تو اللہ اپنے نفس کو تیرے لیے کافی قرار دے دے گا۔ کس چیز میں؟ امرت دنیا، تمام دنیاوی معاملات جو انسان کے پھنسے ہوئے ہیں، انسان جو دنیاوی مشکلات میں ہے، معیشتی مشکلات میں ہے، اقتصادی مشکلات میں ہے، سیاسی مشکلات میں ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ اور جو سیاستدان اس عقیدے کے ساتھ میدان میں جاتا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ سب امور کو انجام دے رہا ہوں اور اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ نے مجھے اس معاشرے میں اگر حکومت دینی ہے، اس معاشرے میں اگر اللہ نے مجھے عزت دینی ہے، مقام دینا ہے، شہرت دینی ہے، تو اللہ نے دینی ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ لہٰذا ایسے میں انسان کسی طاغوتی حکومت کے سامنے اور کسی بھی طاغوتی نظریے کے سامنے انسان خود کو نہیں جھکائے گا، اور انسان پختہ نظریے کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اللہ سے خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں، اس دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ لہٰذا ایسے میں انسان کے لیے امر دنیا میں اللہ کافی ہے، بلکہ امر آخرت میں بھی اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ اس کو وہ تمام عطا کرے گا جو وہ چاہتا ہے اور جو اس نے اللہ سے تقاضا کیا ہے، چاہے اپنے لیے تقاضا کرے، چاہے اپنے غیر کے لیے اللہ سے وہ تقاضا کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ پہلا حق ہے جو حق اللہ ہے انسان کے اوپر، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حق کی حفاظت کرے، لہٰذا توحید کا علم حاصل کرے اور باقاعدہ برہانی علم حاصل کرے، تقلیدی نہ ہو کہ میرے آباء و اجداد نے توحید کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا، نہیں، باقاعدہ برہان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو اس کی عبادت میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے افعال میں شریک ہے، تو اس کے اوپر انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، برہان ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو واسطہ فیض قرار دیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس کے اوپر انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان کے پاس توحید کے معاملات میں پختہ دلائل نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ انسان کے باقی تمام اعتقادات متزلزل اور کمزور ہوں گے، انسان کبھی فلاح اور نجات کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دیں۔ خداوند متعال ہمیں اس بات کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم اس سعادت کے حصول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اس سعادت کے حصول کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔